अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं अशरफ सुहेल और आप देख रहे हैं अशरफ सुहेल ऑफिशियल। मेरे साथ हैं मेरी सोशल मीडिया टीम के होनहार नौजवान अब्दुल मुकद्दम कामरान और हाशिम ज़हीर। आज हम जिस मौजू को लेकर आगे बढ़ रहे हैं वो मौजू बहुत ही हसास है और बहुत ख़ास तौर पर इस्लामी दुनिया के हवाले से और दुनिया भर के मुसलमानों के हवाले से उसकी एक बड़ी हसास और बड़ी एक अहम किस्म की नौइयत है। और वो मौजू है तौहीन इस्लाम, आज़ादी इजहार की आड़ में इस्लाम और मुसलमानों के ऊपर होने वाले हमले और इस मसले के ऊपर मुसलमानों का रद्द-ए-अमल, अहले इस्लाम का रद्द-ए-अमल, इस्लामी दुनिया का रद्द-ए-अमल। और तीसरी बात इसके साथ हम ये करेंगे कि ये रद्द-ए-अमल जो सा है वो किस हद तक ठीक है और इसको किस हद तक ठीक होने की ज़रूरत है। ये मैं आपको बताता चलूँ कि इस व्लॉग को बल्कि आप ध्यान से तवज्जो से सुने भी, हम अपनी राय भी दे रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि हमें थोड़ा सा अपने रवैयों में, अपने तर्ज़ अमल में और अपने रद्द अमल में ना सिर्फ ये कि तब्दीली लानी चाहिए बल्कि उसको बेहतर बनाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। आप सब लोग जानते हैं कि अभी 2-3 दिन पहले स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में वहाँ की एक लेफ़्ट की तंजीम थी, एक एक्सट्रीम थॉट्स की तंजीम थी, उसने एहतजाज किया, एहतजाजी मुजाहरा किया। और जैसे यूरोप में एक तरीक़ाकार है कि उसके लिए उन्होंने प्रॉपर इजाज़त ली और एहतजाज किया। लेकिन उस एहतजाज में जो एक बहुत ही भयानक और बहुत शर्मनाक और बहुत ही अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत हरकत हुई वो ये हुई कि उन्होंने कुरान करीम के नुस्खा को नज़र आतिश किया। ये जो मामला हुआ और ये जो एक्टिविटी हुई ये अपनी जगह के ऊपर एक इतनी करीह है और इतनी काबिल मज़म्मत है, इसके ऊपर जितना भी एक कभी इसको करार दिया जाए वो कम है। इसके ऊपर ना सिर्फ ये कि दुनिया भर के मुसलमानों में एक परेशानी की लहर पैदा हुई, दुनिया भर के जो इस्लामी ममालिक थे उनकी हुकूमतें और सरबराहान मुमलिकत उनकी तरफ से एक रद्द-ए-अमल आया, बल्कि जो दुनिया के इंसाफ पसंद हल्के हैं, जो महज़ब हल्के हैं, जो अमन पसंद हल्के हैं, उनकी तरफ से भी इस हरकत के ऊपर सख्त नापसंदीदगी का इजहार किया गया। हत्ता कि जो स्वीडन की हुकूमत है उसने भी इस वाक़े के ऊपर अफसोस का इजहार किया, तासफ़ का इजहार किया। इस्लामी दुनिया की तरफ से जो रद्द-ए-अमल आया, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया है, पाकिस्तान से बड़ी मजबूत आवाज़ गई, जैसे कि हमेशा चाहती है कि पाकिस्तान इस्लामी शायर और इस्लामी मामलात के ऊपर और तौहीन मज़हब के हवाले से जो मामलात होते हैं, ख़ास तौर पर इस्लाम को जहाँ पर हिट करने की कोशिश की जाती है या मुसलमानों को जहाँ पे इम्तियाजी सलूक का निशाना बनाने की कोशिश की जाती है, उसके ऊपर पाकिस्तान एक आवाज़ बुलंद करता है। मैं यहाँ पर एक बार आपको बताता है चलूँ कि इस हवाले से एक्स प्राइम मिनिस्टर जो इमरान खान है उनका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा है। एक उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म के ऊपर बड़ा खुल के इस मसले पर इज़हार ख़याल किया, बल्कि उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए से दुनिया भर में जो तौहीन मज़हब है उसकी मज़म्मत के लिए एक डिक्लेरेशन लिया। गलबन वो 15 मार्च का है और हम समझते हैं कि एक अच्छी एफर्ट थी, एक अच्छी कोशिश थी। उनके दौर में पाकिस्तान, तुर्की, मलेशिया के दरमियान इस मसले के ऊपर ये जो इस्लामोफोबिया और आज़ादी इजहार है इसके गलत इस्तेमाल के ऊपर एक मशावरत भी हुई, आजकल भी हो रही है। पाकिस्तान की तरफ से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के जो ज़िम्मेदारान हैं, अस्करी और सियासी हुकाम, आला क़यादत, सब की तरफ से इस वाक़े पर मज़म्मत की गई। इसी तरीके से दुनिया भर से, इंडोनेशिया से, मलेशिया से, बांग्लादेश से, मिस्र से, ईरान से, सऊदी अरब से, यूएई से और सबसे बढ़कर तुर्की से इस मसले के ऊपर एक बहुत भरपूर रद्द-ए-अमल दिया गया। तुर्क सदर जो है रजब तैयब अर्दोगान, उन्होंने तो अपने लेटेस्ट बयान में ये बात कही है कि अब स्वीडन जो सा है वो ज़रा भुगतेगा इस चीज़ को कि वो नेटो का मेंबर बनना चाह रहा है, तो तुर्की से अब वो मदद की उम्मीद ना रखे, तुर्की से हमायत की उम्मीद ना रखे। ये उन्होंने बयान दिया है। इसके अलावा भी उन्होंने कहा कि हम इस किस्म की बातों को और इस किस्म के मामलात को किसी भी लेवल के ऊपर, किसी भी कीमत के ऊपर ना कबूल करेंगे और ना बर्दाश्त करेंगे। ये है पहला मरहला इस गुफ्तगू का। और इसमें जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो रद्द-ए-अमल है इस्लामी दुनिया का और एक आम मुसलमान का, मैं ये समझता हूँ ये बड़ा बरवक्त रद्द-ए-अमल है और ऐसा रद्द-ए-अमल आना चाहिए था। ये बात की जानी चाहिए थी, इस चीज़ को अंडर डिस्कशन लाना चाहिए कि ये हो क्या रहा है। लेकिन इस रद्द-ए-अमल से भी ज़्यादा जो ज़रूरी बात है और जो अहम बात है वो ये है
کہ خاص طور پر جو مسلم ممالک ہیں اور ان کی جو قیادتیں ہیں، وہ قیادت خاص سیاسی قیادت ہو یا مذہبی قیادت ہو یا علم و ہنر سے متعلقہ طبقے اور دانشور ہوں یا ذرائع ابلاغ ہوں یا جو بھی ذمہ داران ہیں اسلامی ریاستوں کے اور معاشروں کے، انہیں اس چیز پر بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ رد عمل کافی ہے، اور کیا ہم اس کے اوپر جو ایک ریئیکٹ کرتے ہیں وہ ریئیکٹ جو سا ہے وہ مناسب ہے، یا ہمیں اس سے بھی اگلے فیز میں اور اس سے اگلے مرحلے میں جانا چاہیے۔ اور اگر ہم نے اس سے اگلے مرحلے میں جانا ہے تو انہیں مذہب کے مسئلے پر یا آزادی اظہار کے معاملے پر یا اسلامو فوبیا کا جو ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اس کے اوپر، یا بنیاد پرستی کا جو ایک خام خواہ کا غلغلہ کیا جاتا ہے، شور مچایا جاتا ہے، یا مسلمانوں کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے کہ تہذیبی تصادم کا ایک انتہائی شر انگیز نظریہ سامنے لا کر مسلمانوں میں اور دنیا کے دیگر مذاہب کے لوگوں کے درمیان ایک کانفلکٹ اور ایک تصادم پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ان سب چیزوں کے جواب میں کیا اسلامی دنیا اور خاص طور پر اسلامی دنیا کے اہل عقل و فکر حلقے جو ان سے ہے، سامان اقتدار اور اختیار جو ہے، اور جو رائے عامہ پر اثر انداز ہونے والے ادارے اور عناصر ہیں، کیا ان کا رد عمل اس کے اوپر ٹھیک ہے؟ یا جو اسلامی دنیا کی قیادت کرنے کے خواہشمند ہیں اور قیادت کر رہے ہیں، کیا وہ اس چیز کے اوپر اب تک اپنا کردار جو ہے وہ ذمہ دارانہ طریقے سے ادا کر رہے ہیں؟ اٹ از اے بگ کویسچن۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزادی اظہار، اسلامو فوبیا، بنیاد پرستی، تہذیبی تصادم اور مسلمانوں کو انتہا پسندی اور دہشت گردی کے ساتھ منسلک کرنے کی سازشیں اور اسلام کے نظریات اور تصورات کو اور تعلیمات کو ایک بہت ہی غلط انداز میں، ایک انتہا پسندی کے انداز میں سامنے لانے کی یہ جو ایک بڑی مربوط اور منظم سازشیں ہو رہی ہیں، ان کے جواب کے لیے اسلامی دنیا کو اتنی ہی منطقی طاقت کے ساتھ سامنے آنا پڑے گا۔ یہ میں خاص طور پر آپ کو لفظ استعمال کروں، منطقی طاقت کے ساتھ، عقلی طاقت کے ساتھ، جذباتی طاقت کے ساتھ نہیں۔ ایسے نہیں کہ خدا نہ خواستہ سلمان رشدی نے کوئی توہین میں اس بات کر دی ہے، یا کہیں پہ قرآن کریم کے اوپر کوئی حملہ ہو گیا ہے، یا کسی جگہ کے اوپر آزادی اظہار کے چکر میں کوئی خدا نہ خواستہ وہ ایک مزہ کا خیز جو خاکے ہیں وہ آ رہے ہیں، تو اس کے اوپر ہم اپنے ہی گھر کو جلانا شروع کر دیں، اپنی ہی سڑکوں کو بلاک کرنا شروع کر دیں، اپنے ہی ٹریفک نظام کا بیڑا گرک کر دیں اور اس کو تہس نہس کر دیں، اپنی ہی عمارات کو آگ لگا دیں، اپنے ہی بندوں کو مار ڈالیں اور اپنی ہی حکومتوں کے ساتھ الجھنا شروع کر دیں، یا آپس میں اپنی کانفلکٹ میں پڑ جائیں۔ دیکھیں، جو یہ ایجنڈا لوگ لے کر چل رہے ہیں دنیا کے اندر، وہ یہی چاہتے ہیں کہ یہ لوگ ایسا کریں اور ہم ویسا کر رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ عام آدمی کی سطح سے اوپر اٹھ کر اور ایک معمول کی فہم و فراست سے آگے جا کر اسلامی دنیا کے جو ذمہ داران ہیں یا اسلامی ریاستوں کے جو لوگ ہیں، دیکھیں اس نقطے کے اوپر ان سب کو ایک بہت ڈیپ برین سٹارمنگ کی ضرورت ہے۔ اگرچہ یہ چیزیں ایسے ہی ہیں، سامنے دیوار پر لکھے ہوئے معاملات ہیں، کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، لیکن اس پر پریکٹیکلی موو کرنے کی ضرورت ہے۔ آزادی اظہار سوال اٹھانے کی ضرورت ہے۔ دنیا میں 57 اسلامی ممالک ہیں جن میں بڑے مضبوط اور طاقتور ممالک بھی ہیں، سعودی عرب جیسے بھی ہیں، ترکی جیسے ہیں، پاکستان جیسے ممالک بھی ہیں، ملائیشیا اور انڈونیشیا بھی ہیں، مصر بھی ہے۔ یہ ملک اسلامی کانفرنس کا پلیٹ فارم ہے، اس کی اوپر ایک کویسچن بلند کریں، دنیا میں ایک کمپین رائز کریں کہ اصل میں یہ جو آزادی اظہار ہے یہ ہے کیا، اور آزادی اظہار کا مقصد کیا ہے۔ کیا آزادی اظہار کا یہ مقصد ہے کہ میرے منہ میں جو آتا چلے گا جائے گا، میں جو مرضی کہتا چلوں اور اس سے دوسروں کی آزادیوں کی تباہی کر دوں میں؟ یا آزادی اظہار کا یہ مطلب ہے کہ میرے کہے ہوئے الفاظ جو ان سے ہیں وہ دوسروں کی حدود کو تہو بالا کر کے رکھ دیں؟ قطعاً یہ مطلب نہیں۔ اس بات کا احساس دلانے کی ضرورت ہے، اس بات پر توجہ دلانے کی ضرورت ہے کہ آزادی اظہار جو ہے اس کا مقصد کیا ہے۔ عالم اسلام کو دنیا کے سامنے یہ پوائنٹ رکھنے کی ضرورت ہے کہ آزادی اظہار کا مقصد ہے دنیا کی سلامتی اور امن کو یقینی بنانا، دنیا کے لوگوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنا، احترام انسانیت پیدا کرنا، احترام مذاہب پیدا کرنا۔ اگر آزادی اظہار ان حدود اور قیود کی پابندی اور احترام نہیں کرتا
یا آزادی اظہار کا دعویٰ کرنے والے ادارے ان حدود و قیود کی پابندی نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آزادی اظہار نہیں ہے، یہ آزادی بگاڑ ہے، یہ آزادی انتشار ہے، یہ آزادی تخریب ہے۔ یہ پوائنٹ اسلامی دنیا کو سامنے لانے کی ضرورت ہے۔ دنیا کو اس پوائنٹ پر غور کرنے کے لیے آمادہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ سوویت یونین کے خاتمے کے بعد جب امریکہ جو تھا وہ ایک واحد سپر پاور کے طور پر دنیا کے اوپر سامنے آیا، تو اس وقت ہی کیوں ایک نیا فتنہ انگیز فلسفہ لایا گیا کہ تہذیبی تصادم کا خطرہ ہے، اور تہذیبی تصادم میں آخر کیوں مسلمانوں کو اور اہل اسلام کو ایک پارٹی کے طور پر پیش کیا گیا؟ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو بنیاد پرستی کا ایک الزام لگایا جاتا ہے، بہتان لگایا جاتا ہے، اس کے اوپر ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے، اور دنیا کے جو بیدار مغز حلقے ہیں ان کو اس کے اوپر کنونس کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے اسلامو فوبیا کا جو خوف ترقی یافتہ معاشروں میں پیدا کر کے مسلمانوں اور اسلام کے خلاف ایک نفرت کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے اوپر ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس پر مسلسل ڈیبیٹ ہونی چاہیے۔ اسلامی دنیا کے اندر جو ذرائع ابلاغ ہیں، جو میڈیا ہاؤسز ہیں بڑے بڑے، ان کا ایک کولیبریشن ہونا چاہیے۔ وہ مل کر ایک ایسا نیٹ ورک قائم کرے کہ جس کے اوپر لوگوں کو بتایا جائے کہ ایکچولی اسلام کیا ہے اور اس کی تعلیمات کیا ہیں۔ اسلام تو یہ بات کہتا ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ رہبر انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبے کے غلاف کو پکڑ کر کہا اپنے آخری خطبے میں کہ تمہارے اس غلاف سے زیادہ مجھے ایک انسان کی زندگی کی حرمت ہے۔ ان چیزوں کو دنیا کے سامنے لائیں۔ دنیا کو ان چیزوں کا نہیں پتا، دنیا کے بڑے حصے کو ان چیزوں کا نہیں پتا۔ مسلمان جو ہے اس کو آپ کیوں دہشت گردی سے جوڑ رہے ہیں؟ دنیا سے پوچھیں، دنیا پر کویسچن ریز کریں کہ عراق میں، کویت میں، یمن میں، شام میں، افغانستان میں جو تباہی بربادی ہوئی ہے اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ اس کے پیچھے کیا کسی مسلمان کا ہاتھ ہے؟ کیا عراق کے اوپر کسی اسلامی ملک نے حملہ کیا تھا کہ ہزاروں لوگ وہاں پہ مر گئے اور ابو غریب جیل میں ان کے ساتھ انتہائی غیر انسانی سلوک ہوا؟ کیا افغانستان کے اوپر کسی مسلمان ملک نے حملہ کیا تھا کہ جس کے نتیجے میں گوانتانامو بے جیسا ایک عقوبت خانہ قائم ہوا اور افغانستان کے عوام کو تباہی اور بربادی سے ہمکنار کیا گیا؟ لوگوں سے پوچھا جائے کہ گاندھی کو قتل جو کیا تھا کیا وہ کسی مسلمان نے کیا تھا؟ لوگوں سے کویسچن کیا جائے کہ جو ہٹلر تھا کیا وہ مسلمان تھا؟ لوگوں سے پوچھا جائے کہ موسولینی جو سا تھا اس کا مذہب کیا تھا؟ اور لوگوں کو بتایا جائے کہ مسلمان جو سے ہیں وہ امن پر اور سلامتی پر یقین رکھتے ہیں۔ مسلمانوں کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو سر گنگا رام کی طرح سے انسانیت کی فلاح پر یقین رکھتے ہیں۔ مسلمانوں کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو بل گیٹس کی طرح سے بیماریوں کے خلاف لڑنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ مسلمانوں میں بھی ایسے اذہان موجود ہیں جو دنیا کے اندر ہم آہنگی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں، ایسے کچھ گم کردہ راہ لوگ ضرور موجود ہیں جو انتشار کی طرف جاتے ہیں، اور ایسے لوگ تو ہر مذہب اور ہر قبیلے میں موجود ہیں۔ ان لوگوں کا، ان گروہوں کا کسی مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کسی نظریے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ لوگ انسانیت دشمن ہیں، یہ لوگ مذہب دشمن ہیں، یہ لوگ امن دشمن ہیں، یہ لوگ شر پسند ہیں۔ وہ بے شک مسلمان کا نام استعمال کر رہا ہو، یا کسی ہندو کا نام استعمال کر رہا ہو، یا کسی کرسچن کا نام استعمال کر رہا ہو، یا کسی بھی اور مذہب کے یا فلسفے کے ماننے والے کا نام استعمال کر رہا ہو۔ یہ ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری آپ یقین رکھیے گا، میں آپ کو کلیئرٹی کے ساتھ بتا دوں، یہ امریکہ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ کام رشیا نے بھی نہیں کرنا، چین نے بھی نہیں کرنا۔ اس کام کو وہی کرے گا جو اس قسم کے مسائل کا ڈائریکٹلی افیکٹڈ ہے، مینز مسلمان اور مسلمان معاشرے اور مسلمان حکومتیں۔ اس چیز کے اوپر پاکستان کو اور دنیا بھر کے جو بالغ نظر مسلمان ممالک ہیں، جیسے ترکی ہر جگہ کے اوپر ایک سٹیپ لیتا ہے، ان کو، سعودی عرب کو، قطر کو، یو اے ای کو، جو طاقتور اور دولت مند ممالک ہیں، ان کو اس پر سوچنا پڑے گا کہ آخر کب تک یہ اس قسم کی بےہودگی جو سی چلتی رہے گی، کب تک آزادی اظہار کا غلط استعمال ہوتا رہے گا، کب تک اسلامو فوبیا کا خطرناک نتائج سامنے آتے رہیں گے۔ ہم سب کا احترام کرتے ہیں،
قرآن تو مخاطب ہی انسان کو کرتا ہے، انسانیت کو کرتا ہے، اسلام کا تو مخاطب ہی انسانیت ہے۔ ہم کرسچینٹی کا بھی احترام کرتے ہیں، یہودیت کا بھی احترام کرتے ہیں، دنیا کے ہر مذہب کا احترام کرتے ہیں۔ ہر مذہب کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے معاملات کو اچھے طریقے سے ادا کرے، اسی طرح سے اسلام کو بھی حق حاصل ہے، اور اس حق کے لیے بہرحال اسلام اور مسلمانوں کو، اور مسلمانوں میں سے جو ذمہ داران لوگ ہیں ان کو آگے آنا پڑے گا۔ اگر وہ آگے نہیں آئیں گے تمام تر خسارے اور نقصان کے ذمہ دار بھی ہم خود ہوں گے، ہم کسی پر الزام نہیں ڈال سکتے۔ اس پر سوچنے کی ضرورت ہے، اس پر ضرور سوچیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی آراء سے بھی آگاہ کرتے رہیں، پاکستان کے لیے سوچیں، پاکستان کے مفاد کے لیے سوچیں، اپنے گرد و نواح پر نظر رکھیں۔ ہم آپ کی آراء کے منتظر رہیں گے۔ اگلے ولاگ تک اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔